अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब आपका। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। नए साल की आपको भी मुबारकबाद और हमारे सभी देखने वालों को नए साल की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं। आज पहला दिन इस साल का खासा गर्मा गर्म रहा। काबीना का वफाकी काबीना का हंगामी इजलास भी हुआ, जिसमें आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले को लेके बिल का मुसव्विदा इसकी मंजूरी ले ली गई है। इस पर भी बात करेंगे। निज़ामी साहब, जो पार्लियामान का इजलास बिल आखिर 2020 में सेनेट की भी किस्मत फूटी, 124 दिन के बाद आज इजलास भी हो गया, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास भी, वो भी सेशन चल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। अपोजिशन के लोग कुछ अचंभे का इजहार भी कर रहे हैं। निज़ामी साहब, इंतहाई अहम मामला है आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का। 24 दिसंबर, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, आप ये मुसलसल कह रहे हैं कि रिव्यू पटिशन के साथ साथ ये मामला अब पार्लियामान में भी आएगा, लेकिन कल यही सवाल जब वज़ीर आज़म के इंतहाई करीबी वज़ीर, उनके दोस्त और PTI के सीनियर रहनुमा शफ़क़त महमूद साहब से हमने जानने की कोशिश की इसी सवाल का जवाब, तो उस वक्त उन्होंने क्या फ़रमाया, ज़रा ये जान लीजिए। जो कल पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है, अहम है, वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है कि 6 महीने में उसको कानून बनाएं, तो क्या इसी सेशन में ये जो शुरू हो रहा है कल, कोई इस मामले में पेशरफ्त शुरू हो जाएगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी तो आपको पता है कि एक रिव्यू पिटीशन जो है वो फाइल की गई है, तो वो रिव्यू पिटीशन पे कोई फ़ैसला होगा। तो अभी मुझे ऐसी कोई इतला नहीं है कि ये चीज़ कल डिस्कस होगी। शफ़क़त महमूद साहब तकरीबन, निज़ामी साहब, 24 घंटे मुकम्मल नहीं हुए जब हमने उनसे पूछा था, और वो लाइल्म थे। ये लाइल्मी क्यों है? टॉप सीक्रेट थे, ये भी नहीं पता था कि आज काबीना का इजलास होने वाला है काबी। तो उनको मोरद इल्ज़ाम का ठहराना जब उनको बताया नहीं गया, लेकिन हुआ तो मुख्तलिफ है। और ये मैं कई मरतबा बावर करा चुका हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पिटिशन जो है उसका और इस कानून साजी का कोई तल्लुक नहीं है, दोनों अलग मसले हैं। निज़ाम साहब, मुशाहिद हुसैन जुड़े भी हुए हैं इस तरीके से। मुशाहिद साहब की तरफ जाने से पहले ये जो 24, 30 और 31 दिसंबर को मुसलसल अपने प्रोग्राम में क्या ख़बर आप देते रहे, अवाम तक हम क्या पहुँचाते रहे, और जिसका इल्म शफ़क़त महमूद साहब को भी नहीं था, ज़रा ये देखिए। आपने ये कहा 30 तारीख को कि ये रिव्यू पिटीशन का मामला भी चलता रहेगा, लेकिन कानून साजी के लिए भी ग्राउंड तैयार हो रहा है। आपको एक बात बताऊँ जी, 9 तारीख तक तो छुट्टियां, वैसे ही 9 तारीख तक तो ये मामला ऐसे लटका नहीं रहेगा। कल जो कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया, उसमें ये मामला आएगा। रिव्यू पिटिशन में लीगल इश्यूज जो हैं, जो लैकुनस हैं, उनको दूर किया जाएगा। हुकूमत जो है इसको बिल आकर पार्लियामेंट में लेके जाएगी इस ज़िम्न में कानून साजी के लिए, और इस ज़िम्न में अपोजिशन के साथ तो कोई अंडरस्टैंडिंग होगी। आप ये खबर दे रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन के अलावा कानून साजी भी हुकूमत करेगी? हाँ, ये कि पार्लियामेंट को बाईपास कर दिया गया, ऐसा नहीं है। मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि ये अगले महीने में, जनवरी 2020 में, जनवरी 2020 में, बेशक अगले साल ही कह लें आप उसको, पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में, नहीं तो तीसरे हफ्ते में ये मामला जो है ये पार्लियामेंट में हो जाएगा। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को लेके पार्लियामेंट में कानून साजी हो जाएगी, एक्सटेंशन मिल जाएगी 3 साल की और। अच्छा, ये आप खबर दे रहे हैं? मेरा अंदाजा है। जी जी, अच्छा, खबर कह लें आप उसको, और इस पे कानून साजी हो जाएगी। मैं बड़ी कोडेड लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ आपके साथ। मैं निज़ामी साहब आपकी बात समझ गया हूँ। आपने मोटे मोटे अल्फाज में ये खबर दे दी है कि जनवरी के अंदर ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला मामला हल हो जाएगा और जनरल बाजवा अगले 3 साल के लिए आर्मी चीफ रहेंगे, और इसके लिए कानून साजी हो। या निज़ामी साहब, पहले तो मुबारक हो, आपकी एक और ख़बर जो है वो मुसद्दिका साबित हुई है। लेकिन दूसरा, अगेन, अगर शफ़क़त महमूद साहब को नहीं था पता, कार्य सरकार पे या कोऑर्डिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट पे एक सवालिया निशान नहीं बनता? जी हाँ, लेकिन देखें ना, अपोजिशन वाले जो है वो सेनेट का इजलास 124 या 126 दिनों बाद हुई, 124 दिनों के बाद, 4 महीने और 4 दिन ऊपर। और वो रिक्विजिशन इजलास भी बुला के तो उसको नेशनल असम्बली कर दिया गया था। अचानक जब ये हुआ तो दाल में काला तो खा। तो एक चीज़ होती है इंटरप्रिटेटिव जर्नलिज्म। मुशाहिद साहब मेरे जर्नलिज्म में भी साथी रहे हैं, ज़ाती दोस्त, उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। थोड़ी सी
خبر جو ادھر بھی ہوتی ہے کھوپڑی کے اندر بھی. اچھا، آپ کامن سینس کی بات کر رہے ہیں. جی مشاہد صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ السلام علیکم عارف صاحب، اور السلام علیکم فیصل صاحب، اور آپ کو نئے سال کی مبارک ہو، اور آپ کے ویورز کو بھی نئے سال کی بہت مبارک ہو، اور نیا ڈیکیڈ بھی شروع ہو گیا بلکہ ٹھیک 2020 سے. شکریہ. لیکن اب مشاہد صاحب یہ ڈیکیڈ جو ہے ہمارے سیاسی تاریخ میں ہمیشہ اس کی نیگیٹو کونوٹیشن رہی ہے. مطلب جس طرح ایوب خان کا ڈیکیڈ آف ریفارم اب یہ نیا ڈیکیڈ آف ریفارم عمران خان کا شروع ہونے لگا ہے. لیکن یہ پہلے تھے نہیں. ایک تو میرا خیال ہے کہ پیٹرول بم تو گرایا گیا، لیکن یہ دوسرا خوشگوار بم یہ تھا کہ سینٹ کا اجلاس آخر کیوں بلا لیا گیا ایک دم، اور قومی اسمبلی کا آپ کا ماتھا نہیں ٹھنکا اس بات پہ؟ نہیں، میرے خیال میں بڑا واضح ہے کہ ایک تو 124 دن جیسے آپ نے فرمایا، آخری سیشن ختم ہوا تھا ہمارا 3 ستمبر 2019 کو. تو اتنا لمبا گیپ کسی سویلین حکومت میں آج تک سینٹ کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور دوسری یہ ہے کہ اب بڑی اہم لیجسلیشن آنے والے ہے، ایک آرمی چیف کے حوالے سے، اور دوسرا وہ نیب کا بل بھی آ رہا ہے. تو میرے خیال میں جنوری میں کافی سیریس لیجسلیشن بھی ہوگی، گفت و شنید بھی ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مصروف رکھیں گے. یہ تو یہ جو مصروف تو رکھیں گے آپ کو، لیکن مشاہد صاحب ایک تو ہے نا کہ قومی اسمبلی سے تو بل جو ہے آرمی ایکٹ میں ترمیم آج مجبور کر لی ہے کہ کیبنٹ نے، وہاں تو پھر بھی چاہے تھن میجورٹی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پاس ہو جائے، لیکن پھر بھی اپوزیشن کے تعاون کی ضرورت ہوگی. سینٹ میں کس طرح یہ منظور ہوگی؟ اس سلسلے میں کوئی آلریڈی کوئی بیک چینل کوئی نیگوسیشن شروع ہو چکی ہوئی ہیں؟ ابھی تک تو نہیں ہوئی، لیکن میرے خیال میں اب شروع ہونے والی ہوں گی. ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ پہلے پیش کریں گے قومی اسمبلی میں، اور اگلے ہفتے پھر سینٹ میں یہ جو ہے گفت و شنید شروع ہوگی کنسنسس کے لیے. اور آج ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں جہاں حکومت کی اکثریت ہے وہاں ان کا رول ہوتا ہے بیڈ کاپ کا، اور سینٹ جہاں ان کی اپوزیشن کی اکثریت ہے وہاں رول ہوتا ہے گڈ کاپ کا. تو آج جو پیغام دیا گیا، جیسے آپ نے کوٹ بھی کیا ہے، ایک منسٹر صاحب بھی آئے، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اکٹھے مل کے چلیں اور اس میں تعاون بھی ہو، اور انہوں نے اپوزیشن اور گورنمنٹ کی بات بھی کی، اور انہوں نے فوج اور جوڈیشری کی بات بھی کی. تو میرے خیال میں وہ حل جو ہے نا سچویشن کو سازگار بنانا چاہ رہے ہیں، ماحول کو، کہ یہ جو آگے مفاہمت کی طرف جایا جائے تاکہ آسانی سے یہ جو کنسنسس بھی ہو جائے اور بل بھی پاس ہو جائے. آپ نے بڑی دلچسپ یہ ٹرم یوز کیا ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ کی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ گڈ کاپ جس طرح جی بعض اوقات میاں نواز شریف لگتے تھے، بیڈ کاپ شہباز شریف لگتے تھے، دو بھائی اب کبھی الٹ ہو جاتا تھا. لیکن یہاں تو ایک ہی آدمی گڈ کاپ بیڈ کاپ بنے ہوئے ہیں کہ فواد چودھری صاحب. یہ جو نیا گڈ کاپ ہے اس کی اوپر کچھ بلڈ اپ کیا جائے گا مشاہد صاحب کے؟ کیونکہ میرا خیال ہے کنسنسس سے معاملہ ہو جائے تو بہتر نہیں ہے ملک اور قوم کے لیے. جی دیکھیں نا، ایک تو قومی اسمبلی میں جیسے آپ نے مینشن کیا وہ رکھا ہے انہوں نے دنگل فساد کے لیے، اس میں شور و غل ہوتا ہے، شور مچتا ہے، سارا ہوتا ہے. اور جو سینٹ رکھا ہے انہوں نے شرافت کی سیاست کے لیے اور اس قسم کے مفاہمت کے لیے. تو ہمارا بھی جو اپوزیشن میں لوگ ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں یا قیادت کہہ لیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایشو جو ہے آرمی چیف کا یا آرم فورسز کا، اس کو متنازع نہیں ہونا چاہیے، اس کو کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے. اور کیونکہ یہ ایک ویسے بھی نیشنل سیکیورٹی سچویشن جو ہمارے ارد گرد بھی پاکستان میں ہے، تو جو بھی بات ہو وہ مفاہمت سے ہو، اتفاق رائے سے ہو، تو اسی سے وہ ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں پرسوں یہی کام ہوا، انہوں نے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی اور اس میں امینڈمنٹ کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ٹرانسفر کر دیا، چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ بنا دیا، اور وہ سموتھلی ٹرانزیشن ہوگی. اور اس میں بھی انہوں نے کوئی کنٹروورسی نہیں آئی. حالانکہ ہندوستان تقسیم ہے اس وقت سیاسی طور پر، لیکن جہاں تک چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا ایشو تھا، اس کی ایکسٹینشن بھی تھی، اس کی ترمیم بھی تھی اس کے قانون میں، بڑے سکون سے ہوگی. تو میرے خیال میں وہی ماڈل شاید قانون سازی کا ادھر فالو ہوگا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت قومی مفاد میں نہیں کہ کوئی تنظیم یہ اس کو کنٹروورشل کیا جائے. لیکن کچھ سال پہلے آپ کو پتا ججز کا بھی یہی معاملہ تھا. پھر سجاد علی شاہ کا وہ کیس ہے جس کو فیمس ججز کیس کہتے ہیں. یہ معاملہ
طے ہوگا کہ جو لیجسلیٹو ایکسپیکٹنسی ہوگی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کی، یعنی وہ ایک بڑے اسموتھلی چل رہا ہے. اسی طرح یہ بھی، یہ جتنے بھی ادارے ہیں، فوج ہوا، عدلیہ ہوا، ایون صدر کا جو عہدہ ہے، یہ دے شوڈ بی ابو کنٹروورسی. پرائم منسٹر کا عہدہ ایک اور بات ہے کہ وہ بالکل صحیح ہے، وہ الیکٹڈ ہوتا ہے، ایک ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہے، ڈائریکٹڈ، وہ ایک اور بات ہے. یہ تو درست بات ہے آپ کی. لیکن اور پرائم منسٹر پارٹی لیڈر بھی ہے نا جی. پرائم منسٹر ایک سیاسی جماعت کا لیڈر بھی ہے، اس کا رول مختلف ہے. لیکن مشاہد صاحب یہ وقت نہیں آ گیا کہ جی اپوزیشن اور حکومت مل کر، ملنے سے مراد نہیں کہ دے شوڈ بھی ایک دوسرے کی سیاست کے حریف بن جائیں، حریف تو ہیں ہی، لیکن جو بعض قومی معاملات ہیں ان میں کچھ کنسنسس کے ساتھ آگے چلا جائے. لیکن اس میں بدقسمتی سے میرے نزدیک زیادہ جو بلکہ رمپ آف دا بلیم جو ہے نا وہ خود حکومت کا ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ کنسنسس بلڈ کرے اپنے مقصد کے لیے. لیکن یہاں کنسنسس کو مک موقع کے نام جیسے کوئی ایسے، جس طرح کوئی یہ بھی ایک چوری چکاری ہو. پھر آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو نوجوان ہیں فیصل جاوید کہ جی اجلاس اس لیے نہیں بلایا گیا کہ چوروں کو تحفظ دینے کے لیے. جی یہ جو طریقہ ہے یہ اب ختم نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم نے اس ملک میں واقعی 2020 کو خان صاحب کے مطابق کسی تبدیلی کا مظہر قرار دینا تو دیکھیں نا عارف صاحب، بڑے مزے کی بات ہے. آپ بھی مغرب کو جانتے ہیں، آپ بھی امریکہ برطانیہ کو جانتے ہیں، میں بھی ادھر پڑھا ہوں، کچھ جانتا ہوں. امریکن پالیٹکس میں مثلاً ایک بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے کسی سیاسی لیڈر کی، اف ہی از اے گڈ ڈیل میکر. وہ ڈیل کہتے ہیں اس کو. ڈیل کا مطلب ہے کہ آپ افہام و تفہیم کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے دوسری طرف کے جو لوگ ہیں ان کو منا لیں اور ان کے ساتھ جو مشکل آسان کر کے اتفاق رائے پیدا کر لیں. جو کمپرومائز کہہ لیں یا میکنگ اے ڈیل، اٹ از اے کوالٹی کہ جی ہاں اس کی تو بڑی کوالٹی ہے، وہ ڈیل کر لیتا ہے اور وہ کر لیتا ہے. کلنٹن کر لیتا تھا جیسے. اور ڈیل کوئی برا لفظ نہیں ہے. ڈیل کا مطلب ہے کہ ملکی مفاد میں اگر آپ نے کوئی قانون سازی کرنی ہے، اور آپ دیکھیں پاکستان میں ہوا ہے. پیپلز پارٹی کا دور تھا، سوات آپریشن تھا 2009 میں، انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، اس کے اتفاق رائے ہوا اور آگے چلے، وہ کامیاب رہا. 2014 میں آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا، اس میں بھی آل پارٹیز کانفرنس بلائی میاں صاحب نے، وہ اس میں آگے چلے. 2015 میں سی پیک کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس 2 بلائی گئی. اس کے بعد سی پیک کی پارلیمنٹری کمیٹی بھی بنی جس کا میں چیئرمین تھا، اس کے اتفاق رائے ہوا، پروجیکٹ آگے سے چل رہا ہے. تو یہ پاکستان کے ماضی میں ہوا ہے. میں موجودہ گورنمنٹ کو پاکستان کی تاریخ سے شاید باخبر نہیں ہے پوری طرح. ان کا خیال ہے کہ یہ نیا پاکستان جب بنا ہے اگست 2018 میں، اس سے تاریخ شروع ہوتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں 73 سب سے بڑا اس کا دیکھ لیں بھٹو صاحب کے زمانے میں 73 کا آئین متفقہ آئین ہے جس میں ہر پولیٹیکل پارٹی نے شامل کیا. تو ہماری ٹریک ریکارڈ بڑا واضح ہے. تو ہم ماضی سے سیکھیں، جو اچھی باتیں وہ اپنائیں اور ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں. اور موجودہ حکومت پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ انیشیٹو لے اور یہ جو اس قسم کی زبان نہ استعمال کرے. ورنہ تو یہ 2019 کا تو وقت ضائع کر دیا نا ہم نے. کبھی اے این ایف کو استعمال کر رہے ہیں، کبھی ایف آئی اے کو استعمال کر رہے ہیں، کبھی نیب کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ایک سنجیدہ سیولائز سیاست تو نہیں تھی نا. جی ہاں مشاہد صاحب، یہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. مطلب آپ نے امریکہ کی مثال دی، ابھی بھی ایسی ہے کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں منورٹی ہے ریپبلکنس کی، سینٹ میں میجورٹی ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا فرانس کے اندر ایک موقع پہ گالس جو تھے وہ برسے دار تھے. پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی پارٹی ڈفرینٹ تھی، وہاں پریزیڈنٹ سسٹم ہے. تو اس کو ایک انگریزی میں لفظ ہے کوہیبیشن کہا جاتا ہے. عارف صاحب وہ آپ بات کر رہے ہیں 1986 کی. جی فرانسوا میتران سوشلسٹ صدر تھا اور جیک شراک جو گالس تھا وہ 86 میں پرائم منسٹر بنا. تو اس میں کہتے تھے انگریزی میں کوہیبیٹیشن، وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. بالکل مختلف سوچ تھی، ایک کنزرویٹو رائٹ ونگ اور ایک پروگریسو لیفٹ ونگ. تو آپ نے صحیح فرمایا کہ فرانس میں یہ ہوا ہے. اور بلکہ برطانیہ میں تو ورلڈ وار 2 میں there was a national coalition government لیبر اور کنزرویٹو کی. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنے میرا خیال میں سوجھ بوجھ ہونی چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں ہمارے ہاں پولیٹیکل ٹرائبلزم بہت ہو گیا ہے. اچھا، یہ جو اپنا بندہ بچاؤ سے متعلق ذرا اپوزیشن یہ بھی تاثر دے رہی ہے، جو نیب کا ترمیمی آرڈیننس ہے، یہ سلسلے کی کڑی ہے. بریک کے بعد اس سے متعلق بھی بات کریں گے. اور فواد چودھری صاحب کا ایک دلچسپ ٹویٹ بھی تھا نظامی صاحب، اس پہ بھی بات کریں گے نئے سال کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے.
یہ ریاست مدینہ میں ہونا چاہیے ایسی ہے یہ تو آپ دیکھ لیں کہ اس قسم کے ریاست مدینہ میں تو ایسی ہونا چاہیے. اسلام میں بھی یہ چیز ہے, قانون میں بھی یہ چیز ہے, سیولائز معاشرے میں یہ بہت سیریس کیس ہوا ہے. اس سے پوری ساکھ حکومت کی اینٹی نارکوٹکس آپریشن کی اور سیاست کے حوالے سے کہ یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. چونکہ رانا ثناء اللہ ایک دبنگ راجپوت ہے, وہ بولتا ہے اور وہ کلمہ حق کہتا ہے, تو اس کی زبان بندی کے لیے آپ نے ایسا جھوٹا کیس بنایا. چودھری شجاعت حسین کو کہا گیا تھا پچھلے دور میں کہ آپ انٹیریئر منسٹر ہیں, آپ زرداری کے خلاف ڈرگز کا کیس ڈالیں. چودھری شجاعت نے کہا کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے, میں کام نہیں کروں گا, میں سچ کروں گا. انہوں نے یہ کیس نہیں بنایا. اچھا, یہ ایک اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ حال ہے کہ آپ جھوٹے کیس بنا رہے ہیں. تو آئی تھنک پہلی بات ہے معافی مانگی جائے, دوسری بات ہے انکوائری کی جائے اور یہ کیس ختم کرنا چاہیے. اور کیبنٹ بھی ایکسپلین کرے کہ یہ معاملہ کیبنٹ میں کیسے آیا کہ ایک سرکاری اہل کا بریفنگ دے رہا ہے, اس کی منٹس آنے چاہیے سامنے. یہ بڑی سیریس بات ہے عارف صاحب. ہم 21ویں صدی میں ایک مہذب معاشرے میں رہتے ہیں, لا آف دی جنگل نہیں ہے یہ. وہ کہتے ہیں کہ راجپوت نے تو کہا کہ میری آئی کانٹ میٹ اینڈ میٹ, تو مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, تو میں یہ راجنیتی چلتی نہیں ہے. وہ کہاں گئی بات, یہ راجنیتی چلے گی نہیں پیسے کے بغیر. یہ بھی ایک بیان منسوب کیا گیا کہ جی انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ میں اس دھندے میں تھا کیونکہ مجھے پیسے کی ضرورت تھی. حد ہو گئی ہے, انتہا ہو گئی ہے. تو یہ دے آر انسلٹنگ دا انٹیلیجنس آف دا پیپل آف پاکستان, اور اپنا مذاق اڑا رہے ہیں لوگ. تو اٹس اے لافنگ اسٹاک یہ سارا کیس. مشاہدہ اس کو اگر کہا جائے, یہ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ جو سکھا شاہی چل رہی ہے یہاں پہ. ایک اور تھا افغانستان میں گورنمنٹ تھی بچہ سکا کی, تو ادھر ہمارے سکھا شاہی کہتے تھے, ادھر کہتے بچہ سکا. تو یہ تو بالکل مذاق سے بھی بیونڈ ہے, کیونکہ ایک بندے کی آپ نے اس سے زیادتی بھی کی. اور جس حالت میں رانا ثناء اللہ کو رکھا ہے, ایک موزز لیڈر ہیں, ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, منسٹر رہے ہیں, ایک شہری کو آپ نے ان کے حقوق لے لیے اور جھوٹے الزام لگا دیے, تو دس از ٹوٹلی ان ایکسپٹیبل. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اٹ کالز فار اے ہائی لیول انکوائری. ٹھیک. اچھا مشاہد صاحب, دو پہلو ہیں جن پہ میں آپ سے جواب چاہ رہا ہوں. ایک تو رانا ثناء اللہ کی ملاقات ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ سے, ایک خاموشی ہے مریم صاحبہ کی جانب سے, کیا وہ ٹوٹے گی؟ نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ شہریار آفریدی قومی اسمبلی میں پریس کانفرنس میں قسمیں اٹھا کر ثبوتوں کی بات کرتے تھے. رانا ثناء اللہ صاحب رہائی کے بعد انہوں نے بھی قرآن شریف اپنے ہاتھ میں رکھ کے اپنی صفائی عوام کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. یہ اخلاقی لحاظ سے معاشرتی طور پہ خواہ وہ رانا صاحب ہو یا شہریار آفریدی, ہم لوگ کہاں پہنچ چکے ہیں؟ میرے خیال میں ایک افسوسناک پہلو ہے کہ اس میں ہمیں پھر وہ مذہب کا سہارا لینا پڑتا ہے, لیکن قانون بڑا واضح ہے. اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے حقائق. یہ کامن سینس کی بات ہے کہ یہ جس طرح کی ایک کیس بنایا گیا, اب انہوں نے کہا ایک گینگ تھا, وہ گینگ کہاں گیا؟ ان کا ریمانڈ نہیں لیا گیا. اگر گینگ تھا تو آپ ان سے پوچھتے کہ انویسٹیگیشن ہے, کون سا گینگ ہے, کون لوگ ہیں. یہ بڑا سیریس چارج ہے منشیات کا, منشیات کے چارج پر تو آپ لوگوں کو بڑی سزا ملتی ہے, اور اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. اور اس حوالے سے اتنا عام طریقے سے استعمال کر لیا گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر سنجیدگی شو کرتی ہے اور یہ نالائکی بھی شو کرتی ہے اور بے وقوفی. لوگ, ان کا خیال تھا کہ لوگ اتنے بے وقوف ہیں یا وہ یہ بات مان جائیں گے, بتائیے کوئی اور الزام لگا لیتے, لیکن اس قسم کا الزام جس طریقے سے کیا انہوں نے. نیب کی ترمیمی آرڈیننس بھی یہ سنا کہ قانون سازی کے لیے آ رہا ہے, تو اس میں تو اپوزیشن کو کافی ان پٹ کرنی پڑے گی. جی میرا خیال میں اچھی بات ہے کہ کم سے کم اب ڈسکشن تو ہوئی نا کہ نیب میں بھی ریفارم لایا جائے, اور یہ میرا خیال ہے دے رہا ہے درست ہے. یہ کام ویسے پہلے ہو جانا چاہیے تھا, پچھلے دوروں میں نہیں کیا. یہ غلطی تھی ماضی کی حکومتوں کی کہ نیب کو نہیں کیا, کیونکہ خیال یہ ہمیشہ ہمارا رہا ہے عارف صاحب, ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں آ کے لوگوں کی ایک سوچ قبائلی ہو جاتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ مجھے فائدہ پہنچے اور میرے دشمن کو ہم پکڑیں, اور یہ نہیں پتا چل رہا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قانون ہے, لا آف نیچر ہے. ایک دن آپ نے بھی اپوزیشن میں ہونا ہے, ستا حیات تو کوئی حکومت میں نہیں رہتا, تو ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک بھٹو صاحب نے قانون بنایا تھا
کہ 1975 میں ولی خان کو جب انہوں نے کہا کہ غدار ہیں یہ وہ, کہ کوئی فورن وکیل نہیں آ سکتا انلیس کہ وہ پریکٹس کرے پاکستان کے اندر 1 سال کے لیے جی. اور 2 سال کے بعد بھٹو صاحب کا اپنا ایشو آ گیا وہ کیس ٹرائل کا جنرل ضیاء کے زمانے میں, اور وہ جو قانون تھا وہ ان کے لیے رکاوٹ بنا کہ وہ باہر سے وکیل نہیں بلا سکے. تو یہ میرے خیال میں یہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, وہ کام کریں جو اکراس دا بورڈ ہو, جس میں یہ نہ دیکھیں کہ مجھے کیا فائدہ ہے یا میرے قبیلے کو کیا فائدہ ہے یا میری پارٹی کو یا میرے بندے کو, وہ دیکھیں کہ یہ قانون ساری عمر رہنا ہے, اس میں اکراس دا بورڈ ہو, اس میں یہ کسی کو فائدہ ہوگا کسی کو نقصان ہوگا, وہ نہ دیکھا جائے کہ وہ میرا بندہ ہے یا آپ کا بندہ ہے. ہاں جی مشاہد صاحب, یہ تو خیر تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے کہ اس سے کوئی تاریخ نہیں سے سبق ہی کوئی نہیں سیکھتا. جی, لیکن ہم سبق نہیں سیکھتے, ہم ماضی کی غلطیاں دہراتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے دوستوں کو, نئی غلطیاں کرو جی, ماضی کی غلطیاں دہرائیں گے تو وہی انجام ہوگا, وہی نتائج ہوں گے جو ماضی میں ہوئے تھے. جیسے آئنسٹائن نے کیا کہا تھا کہ اگر وہی کام آپ بار بار کریں اور آپ امید رکھیں کہ رزلٹ یا نتائج مختلف ہوں گے تو یہ یا بے وقوفی کی نشانی ہے یا پاگل پن کی. اچھا مشاہد صاحب, یہ بتائیے کہ اتنے اہم چیزیں ہو رہی ہیں, نیب کا معاملہ ہے, یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے ایشوز ہیں, اور بڑی باتیں چل رہی ہیں وہ پاکستان کے ارد گرد, لیکن آپ کی پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب, لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی, وہ بالکل غائب ہیں سین سے, وہ لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی آپ ان کو طریقہ نہیں کو بلا لیں یہاں؟ میرے خیال میں انہوں نے پروگرام تو تھا واپس آنے کا, میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ وہ میاں صاحب کے ساتھ گئے تھے, ان کے ساتھ ایز اے کیئر گیور اور مزاج پرسی کے لیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جو اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے, اور یہ اپوزیشن بڑی نمبرز کے حوالے سے بہت بڑی اپوزیشن ہے, یہ وہ اپوزیشن ہے جو سینٹ کو کنٹرول کرتی ہے, یہ وہ اپوزیشن ہے جس کے کوئی 84 ممبرز ہیں قومی اسمبلی کے. تو میرے خیال میں ظاہر ہے, آئی ایگری ود یو کہ خاموشی از ناٹ این آپشن, اور اس میں ہر اپوزیشن کا مطلب ہے کہ ہم اس کی ترجمانی کریں عوام کی اور اپنا موقف پیش کریں دانش مندی کے ساتھ, دلیری کے ساتھ. تو میں امید رکھتا ہوں کہ نیا سال ہے تو نئی سوچ بھی آئے گی, اور نئی سوچ کے ذریعے ایک مؤثر کردار ہوگا حزب اختلاف کا انشاءاللہ. چلیں ہم بھی دعا کر سکتے ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ 2020 میں جو اور چیلنجز ہیں, آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں خارجہ معاملات پہ, آپ سربراہ بھی ہیں غالباً ڈیفنس کمیٹی کے سینٹ میں, تو یہ بتائیے کہ کیا چیلنجز آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کو اس سال میں؟ جی, سب سے بڑا چیلنج تو مودی کا چیلنج ہے, اور کشمیر کے حوالے سے جو کشمیر میں مودی نے کیا ہے, یہ 1971 کے بعد سب سے اہم واقعہ ہے, کیونکہ اس نے جغرافیہ تبدیل کر دیا ہے. اور لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ ہندوستان کے اندر مودی نے جو کشمیر پر کیا ہے, اور اس کے بعد جو سٹیزن بل لے کے آیا اور رجسٹر بنا رہا ہے سٹیزنز کا, اور جس میں تقسیم کر رہا ہے مذہب کی بنیاد پر اور نسل کی بنیاد پر, اس میں ہندوستان میں ایک بغاوت والا سما آ گیا ہے. 100 مختلف یونیورسٹی کیمپسز اور کالجز میں عارف صاحب جلوس نکلے ہیں پورے ہندوستان میں, اور یہ صرف مسلمان نہیں ہے, ہندوستان بہت بڑا ملک ہے, اس میں بڑی جان ہے, اس کی جاندار سول سوسائٹی ہے, لیفٹ موومنٹ ہے, سیکولرسٹ ہیں, لبرلز ہیں, وہ کھڑے ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا یہ ان ایکسیپٹیبل ہے, ہم برداشت نہیں کریں گے. تو یہ ایک نادر موقع ہے, اور کشمیر کے اثرات آپ دیکھ لیں خالصتان پر ہو رہے ہیں, منی پور پر ہو رہے ہیں, ناگالینڈ پر ہو رہے ہیں. افسوس مجھے یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک کوئی واضح حکمت عملی تیار نہیں کی, ہم نے کوئی اسٹریٹجی تیار نہیں کی کہ ہم اس کو اتنا بڑا چیلنج کو کس طرح مقابلہ. بیانات تقاریر تو اپنی جگہ, لیکن ہم نے کیا اسٹریٹجی تیار کی ہے, ٹھک 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 کرنا کیا ہے, واٹ از ٹو بی ڈن, اور کیسے کرنا ہے, ہاؤ ٹو ڈو اٹ, وہ مجھے اس کا فقدان نظر آ رہا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس چیز کی بھی ہم تلافی کریں گے, یہ بڑا چیلنج ہے. دوسرا, اور عارف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ 2020 میں ہمیں اسٹریٹجک سپیس مل گئی ہے, ہمیں ایک جیو پولیٹیکل بریدر مل گیا ہے, ہمیں کھلا سانس لینے کا موقع مل گیا ہے. مودی مصروف ہے ہندوستان کے اندر, اور اس کے اپنے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے, اس نے ہندوستان کو تقسیم کر دیا ہے. ٹرمپ امپیچمنٹ میں جا رہا ہے, ٹرمپ ری الیکشن میں جا رہا ہے, اور ٹرمپ کو پاکستان کی بڑی سخت ضرورت ہے. نظریہ ضرورت کے تحت وہ سمجھتا ہے کہ اس کا الیکشن
the road to peace in Kabul lies through Islamabad, یا آپ راولپنڈی کہہ لیں, تو اس کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے. امریکہ کا دباؤ نہیں ہوگا, اور سی پیک کی وجہ سے ہمارے علاقائی آپشن کھل گئے ہیں, ہماری اہمیت بڑھ گئی ہے. تو ہمارے لیے میرے خیال میں سازگار ماحول ہے 2020 میں علاقائی صورتحال کے حوالے سے, اور ہمیں وہ دباؤ نہیں ہوگا باہر سے جو پہلے رہا ہے ماضی میں, نہ امریکہ سے نہ ہندوستان سے. تو اب ہمیں چاہیے کہ وی سیٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر, اور ہم اپنے رولز آف دا گیم بنائیں. کہ اب 2019 ختم ہوا ہے تو لگتا ہے کہ ایک تقسیم ہے, ایک فاصلہ ہے, اپوزیشن ایک طرف ہے, گورنمنٹ ایک طرف ہے, اور پارلیمنٹ آلموسٹ پیرالائزڈ ہے. تو اب ہم اپنا معاملہ بھی ٹھیک کریں. وی شوڈ بہیو لائک اے نارمل میچور سیولائزڈ ڈیموکریسی, اور آگے بڑھیں اور حکومت کو انیشیٹو لے. دیکھیں اپوزیشن نے ساتھ دیا گورنمنٹ کا فلی پلوامہ پر, پورا ساتھ دیا کشمیر پر, پورا ساتھ دیا فارن پالیسی ایشوز پر. تو اپوزیشن نے تو جہاں موقع ہوا انہوں نے پورا ہاتھ بڑھایا. لیکن پرابلم ہوا ہے کہ اگر دوسری سائڈ وہ اپوزیشن کی لیجیٹمیسی اور اپوزیشن کا جو مینڈیٹ ہے, جو اتنا بڑا مینڈیٹ ہے, اگر وہ تسلیم نہیں کرتی تو پھر معاملات خراب ہوں گے. اور پھر تضاد بھی بڑھے گا, تقسیم بھی بڑھے گی, اور کانفرنٹیشن بھی بڑھے گا, محاذرہ ہی بڑھے گی. تو اس وقت پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہمیں ایک بڑے دل سے, بڑے وسیع سوچ سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اور یہ 2020 بڑا امپورٹنٹ سال ہے پاکستان کے لیے. رولز آف دا گیم بنائیں, ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہو اپوزیشن اور گورنمنٹ کی, اور آپ کے پاس ایک آئین ہے جو ہر چیز لے ڈاؤن کرتا ہے, اس کو آگے لے کے چلے. اور پارلیمنٹ بڑی جاندار پارلیمنٹ ہو سکتی ہے, اس میں ہر شیڈ آف اوپینین ہے, اس کو آپ مضبوط کریں. ٹھیک, نہ کہ ہم خوف سے نکلیں باہر. خوف جو ہے پارلیمنٹ کا خوف, فلانے کا خوف, تو وہ اس سے آپ آگے نکلیں اب باہر. مشاہد صاحب, یہ کے ایل سمٹ کے بعد جو مسلم ورلڈز میں بھی پاکستان کی جو امیج ہے وہ کچھ متاثر ہوا ہے. پھر آپ نے مودی کا ذکر خود کر دیا, سی پیک ہے, امریکہ کے ساتھ ریلیشنز ہیں, پڑوسی ممالک افغانستان ہے, بنگلہ دیش ہے. ان سارے معاملات میں جو عام لوگ ہیں ان کے سمجھنے کے لیے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی اپروچ کیا ہے وہ کچھ کلیئر نہیں ہو رہی ہے. ساری باتیں تو شاید عوام کو نہیں بتائی جا سکتی, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ دفتر خارجہ یہاں پہ کوئی کوتاہی برت رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دفتر خارجہ کا اتنا قصور نہیں ہے. دفتر خارجہ میں بڑے قابل افسر. ابھی میں کافی ٹریول کرتا ہوں, میں لندن گیا تھا, واشنگٹن گیا تھا, بیجنگ گیا تھا. ہمارے سفیر ان تینوں جگہ بڑے قابل سفیر ہیں, جاندار سفیر ہیں. ایک خاتون ہے, 2 مرد ہیں. ہمارا نیا فارن سیکرٹری جو سہیل محمود دلی میں تھا, بڑا لکھا آدمی ہے اور سالڈ سبسٹینٹیو آدمی ہے, اور فارن پالیسی تو, لیکن وہ فارن پالیسی نہیں بناتے. اب یہ جو کئی فیصلے ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر خود کر دیتے ہیں. بلکہ پرائم منسٹر تو مجھے کسی نے کہا کہ وہ تو فائلز اور بریف ان کے پڑھتے نہیں ہیں. پھر اس کے علاوہ اس میں جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا بھی فوکس ہے, خاص طور پہ افغانستان, انڈیا اور چائنا اور یو ایس کے بارے میں. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے انٹرونشن کی ہے 2 ایشوز پر وہ مثبت تھی. خاص طور پہ سی پیک پر جب گڑبڑ ہو رہی تھی تو جنرل باجوہ کی جو ملاقاتیں ہوئی ہائیسٹ لیول چائنیز لیڈرشپ پر, ان کو اطمینان ملا, تسلی ملی, اور یہ ضامن بنے سی پیک کے لیے. تو وہ کیونکہ بڑے غیر ذمہ دارانہ اور بیانات آ رہے تھے, بے بنیاد. اور دوسرا جو افغانستان کی جو پالیسی تھی اس میں اگر تبدیلی لائے ہیں, ماضی کی غلطیاں کے بجائے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کی, ہم نے کلچر آف کلاشنیکوفز پیدا کی ہے, ہم نے خود اپنے لیے مصیبتیں پیدا کی پچھلے 15-20 سالوں میں. تو وہ جو پالیسی تبدیل کی ہے جنرل باجوہ نے, وہ پازیٹیو تھی. ایران سے انہوں نے آؤٹ ریچ کی. بنگلہ دیش کی آپ نے بات کی, بڑا اہم ملک. آپ کو پتا ہے کہ فیصل صاحب سب سے بڑا جلوس کشمیر کا بنگلہ دیش میں ہوا, ڈھاکے میں. اور اب ہندوستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بھی کشیدگی آ گئی ہے کیونکہ چائنا کی وجہ سے, اور پہلی دفعہ ہندوستان کا ایک جاسوس پکڑا گیا ہے بنگلہ دیش میں. تو وہ یہ ساؤتھ ایشیا میں ایک پالیسی ہونی چاہیے ہماری. وہ پالیسی ایسی ہو کہ ہم سوچ سمجھ کے پالیسی بنائیں, صرف بیانات نہیں ہونے چاہیے. اور اس میں سارے سٹیک ہولڈرز کو ملنا چاہیے, جس میں میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کو بھی شامل کریں. اس میں پارلیمنٹ, اس میں فوج بھی ہے, اس میں یہ فارن آفس بھی ہے, اور ظاہر ہے کہ جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جو سوچ بچا کرنے والے ہیں, تو وہ ان کو آگے لے کے چلیں. یہ ایک شخص, ایک پارٹی, ایک ادارہ اس وقت پاکستان کے موجودہ مسائل حل نہیں کر سکتا. یہ ملک مل جل کے ہمیں کرنا پڑے گا, یہ واضح ہو جائے. کوئی بڑا 30 مار خان نہیں ہے کہ وہ سمجھا کہ میرے عقل کل ہوں, میں کر سکتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے.
تو یہ اس وقت سب کا مل جل کے اور یہ چیلنجز کو اوورکم کر سکتے ہیں. پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے اس سال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 40-50 سال میں جتنی اس سال میں آپ دیکھ رہے ہیں 40-50 سال تو ہو گئے نا پہلے ہیومن رائٹس پر اور اس ایشو پر آج تک ان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی. امریکن کانگریس میں ان کے خلاف ریزولوشن آ رہا ہے, یورپین پارلیمنٹ میں آ رہا ہے, ہاؤس آف کامنز میں آ رہا ہے, واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز میں روز آرٹیکل آ رہے ہیں ان کے خلاف. ایک نادر موقع ہے اپنے مفادات کو اجاگر کرے. میں بس کہنا چاہ رہا تھا, آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو گیون آل دی گراؤنڈ ریالٹیز, عمران خان صاحب بہت آپٹمسٹک ہیں کہ یہ سال تبدیلی کا سال ہوگا. تبدیلی سے مراد ہے کہ لوگوں کی زندگیاں کچھ بہتر ہوں گی, کچھ معاملات درست سمجھ چلیں گے. آپ شیئر کرتے ہیں ان کا آپٹمزم کسی حد تک؟ میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی آنی چاہیے ان کی سوچ میں. یہ جو سوچ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بنا ہے 2 سال پہلے, اس سے پہلے کوئی ہسٹری نہیں تھی, اور جو ان کے ساتھ نہیں ہے, جو ان کے مخالف ہیں, وہ یا چور ہیں یا منی لانڈرز ہیں یا ڈاکو ہیں یا کیا ہے. یہ اس طرح نہیں چلتا کام. وہ ایک سوچ نیا سال ہے, نیا ڈیکیڈ ہے, نئی سوچ لائیں اور اس سوچ میں ان ساتھ لے کے چلیں. جن کے خلاف کیسز ہیں وہ کورٹس ڈیسائیڈ کریں گے. وہی کورٹ جب میاں صاحب کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو وہ ایک دم سڈنلی بڑے ویلکم کرتے ہیں. پھر کورٹس کے خلاف کیمپین شروع ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ جی کورٹس یہ نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہے. ہمیں دورے معیار نہیں ہونے چاہیے. تو ہم ملک کو چلائیں, اور ملک کو چلانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں, اور ایک پہیے کے ساتھ گاڑی نہیں چلے گی. تو نئی سوچ جب تک نہیں آئے گی, اس سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی, تو جینوئن تبدیلی عوام کے لیے نہیں آئے گی, اور اس سے پاکستان کا جو قومی مفاد ہے وہ بھی متاثر ہوگا. کیونکہ اس وقت جو چیلنجز آ رہے ہیں ہم مل جل کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اور ہمیں ایک اچھا موقع ملا ہے. میں نے کہا نا اسٹریٹجک سپیس ملی ہے ہمیں اگلے 1 سال 1.5 سال کے لیے, اس کا فائدہ اٹھائیں پاکستان کے خاطر. ٹھیک, مشاہد صاحب بہت شکریہ. مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ مل جل کر نظامی صاحب چلنا چاہیے. ویسے آپ وہ کچھ بات دورے معیار کی بھی کر رہے تھے. فواد چودھری صاحب جو پینترے بدلتے ہیں اور پھر ہلکی پھلکی تنقید اپنے ساتھیوں پہ بھی کر کے پھر اس کو بیلنس بھی کر دیتے ہیں. بریک کے بعد اس کی بھی بات کریں گے. لیکن بلاول کی آفر جو ایم کیو ایم کو حکومت میں شامل کرنے کی تھی, اس کے بعد کھلبلی اتنی مچ گئی کہ پرویز الہی کو بھی صفائی دینی پڑ گئی. اس پہ بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ حکومت اور اتحادیوں میں کوئی دراڑ نہیں ہے, لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ جو حکومتی ٹیم ہے, کمیٹی ہے, اس کی بھی ملاقات ہوئی ہے. خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ بیک ڈور ایم کیو ایم پیپلز پارٹی سے بھی ملاقاتیں کر رہی ہے. لگ تو یہ رہا ہے کہ وکٹ کے دونوں جانب ایم کیو ایم کھیل رہی ہے, لیکن بلاول کا یہ بیان, حکومت اگر تشویش میں نہیں ہے تو اتنی کھلبلی کیوں ہے؟ دیکھیں نا, ان کی جو کل آپ نے تجزیہ کیا تھا اپنے پروگرام میں, کل یا پرسوں کیا تھا, کہ کتنی تھن میجورٹی ہے. جی ایسے ہی ہے. تو 13 لوگ چاہیے قومی اسمبلی. کھلبلی تو نہیں ہے, کاز فار کنسرن تو ہے نا. اب اتحادیوں کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے. جی, اب آپ نے وکٹ کے دونوں طرف چلنے کی بات کی, یہ پرویز الہی پہ منطبق ہوتا ہے زیادہ, کہ انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں, ہمارا اتحاد پہلے سے مضبوط ہے, اتحاد میں دراڑ ڈالنے والوں کے ارمان پورے نہیں ہوں گے. بڑی اچھی باتیں ہیں. آپ پچھلے مہینے کی اور زیادہ مہینے کے ان کے جو بیان ہے نا چودھری پرویز الہی صاحب کے, خاص طور پہ وہ ان دنوں کے جب میاں نواز شریف کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا تھا. جی, اور وہ علیل بھی تھے, اور جس طرح ایک بغل گیر ہونے شروع ہو گئے پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو کے لوگ. جی, تو دراڑیں تو موجود ہیں, اگر آپ ان پر تھوڑا بہت سیمنٹ لگا دیں, اس میں بھی ریت زیادہ ہو تو وہ پھر کریک تو باہر آ جاتے ہیں. اچھا, یہ بھی کہا کہ ہم عثمان بزدار کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. واٹ از دس؟ دس از کریکٹ. عثمان بزدار کھڑے ہیں تو پی ایم ایل کیو بھی کھڑی ہے. عثمان بزدار چودھری برادران کی انشورنس پالیسی کی. اچھا, لیکن نا عثمان بزدار کی طاقت جو ہے اس وقت چودھری برادران کی سپورٹ ہے, ناٹ ان ٹرمز آف نمبرز. چودھری برادران کو عثمان بزدار کی ضرورت ہے. وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ایک مضبوط دھانسو قسم کا وزیر اعلیٰ ہے.
وہ ایسا وزیر اعلیٰ آئے گا تو وہ چودھری برادران کی انگلی پکڑ کے تو نہیں چلے گا. بزدار صاحب جو ہیں وہ ان کی ہر بات مانتے ہیں اور چودھری صاحب پرائیویٹلی کہتے ہیں کہ ہمیں بزدار صاحب سوٹ کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے کہ جب ہمایوں اختر کو وزیر اعظم بننے کی باتیں ہو رہی تھیں تو چودھری برادران نے اس کو ویٹو کر دیا تھا مشرف کے ہوتے ہوئے, ویٹو کروا دیا تھا کہ جناب یہ تو آپ کے خلاف بڑی باتیں کرتے ہیں ہمایوں اختر. اور گواہی بھی جہانگیر ترین صاحب کی ڈال دی تھی. پتہ نہیں آپ کو علم ہے کہ جی علم ہے, میرے علم ہے نظامی صاحب. کیونکہ ان کو سوٹ کرتا تھا جمالی نان اینٹی تو نہیں لیکن بلوچستان سے, پنجاب سے نہیں چاہیے تھا. پنجاب سے ہوں تو یا ایسی ہوئی ہے یا کوئی نہ ہوئے. تو یہاں بھی پنجاب اسمبلی میں بھی یہ ہے. اچھا, یہ کاریگر سیاستدان اپنے مقابلے میں یا اپنے سامنے یہ اتحاد میں بھی پرویز الہی یا چودھری برادران کو قبول نہیں ہے, اور جو بزدار صاحب سے یہ کام لے سکتے ہیں شاید وہ کسی سینئر پولیٹیشین یا منجھے ہوئے سیاستدان سے پی ایم ایل کیو نہیں لے سکتی. یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے. نظامی صاحب ایک اور اہم معاملہ ہے. نہیں لیکن اس پہ ایک اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ نہیں اس سے ایم کیو ایم اور بلاول بھٹو صاحب کے اور سندھ کے وہ مذاکرات چل رہے ہیں. جی وہ ایم کیو ایم کے جو مطالبات ہیں جن کا تعلق سندھ میں بلدیاتی نظام سے, جی وہ اس پہ بھی اب کنسیشنز دینے کو تیار ہے سندھ گورنمنٹ. جی واٹر بورڈ وغیرہ کہتے ہیں آپ لے لیں کر رہے ہیں. وہ اگر انہوں نے کر دیا تو میرے خیال سے دیکھیں نا ایم کیو ایم کی جو گڑھ ہے وہ تو وہ ہے کراچی ہے, اور پھر وہ واٹر بورڈ ہی تو ان کی سیاست ہے, اور ایم سی تو ان کی سیاست ہے. 20 جو وہاں پہ ایم پی ایز ہیں جی ان کو بھی اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں. تو ایم کیو ایم کے لیے کافی اٹریکٹیو ہے. دوسری طرف جہانگیر ترین بھی ان سے فنڈز کا وعدہ کر چکے ہیں. وہ خان صاحب کو کئی دفعہ کہہ چکے کہ ریلیز کریں, ادھر سے وہ بھی ریلیز ہو جائیں گے. تو ایم کیو ایم کی تو پانچوں گھی اور صرف لڑائی میں ہیں اس وقت. ویسے ایم کیو ایم ماضی کی طرح ایک بار پھر سے حکومتوں کے لیے لازم و ملزوم ہو چکی ہے. لیکن یہ وہ وفاقی حکومت کے لیے یہ وہ ایم کیو ایم نہیں ہے جو حکومت میں ہوتی تھی اور اپنی حکومت کے خلاف شٹ ڈاؤن ہڑتال کر دیتی تھی. جی جی. اچھا نظامی صاحب, آج جو اکرم درانی ہیں سابق وزیر, ان کی عبوری ضمانت سے متعلق ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اور 15 جنوری تک ان کی ضمانت میں توسیع کر دی گئی. لیکن آج بہت زور لگایا نیب پروسیکیوٹر نے ان کی گرفتاری کے لیے. بڑے انٹرسٹنگ ریمارکس آئے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر منالہ صاحب کی جانب سے, اور یہ بھی کہا ہے کہ جو اس وقت یہ جو ترمیم کی گئی ہے اس سے متعلق مطمئن کیا جائے. لیکن آپ بات سنیں, سب سے بڑا تو بات یہ ہے اکرم درانی صاحب کے کیس میں کہ ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ غیر قانونی بھرتیاں کر رہے تھے, اختیارات کا ناجائز, نیب گرفتاری ہے آمدن سے زیادہ ساسوں میں, اور ان کو اوپر الزامات لگا رہے لیونگ بیونڈ مینس کے. تو آج کورٹ نے پریزنٹ کیا کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ پروسیکیوٹر جو ہے وہ پیش نہیں ہو رہے, کہ جی پیش ہو رہے ہیں تعاون نہیں کر رہے. دیکھیں نا نیب کو تو اب وہ حسن اقبال صاحب کو لاہور لائیں کہ وہ آرمز کے شرٹیج نکل لیں. جی جی. بھائی ایسے لوگ جو کہ اب نیب کے نئے آرڈیننس کے تحت آپ کی مسف سے بالکل ہی نکل چکے ہوئے ہے, ہی تو مسف ہی نا, ان کو آپ چھوڑ دیں. جی بجائے کہ وہ عدالتوں میں جائیں, آپ اپنی بےزتیاں کھائیں کریں, جوتے کھائیں, اور پھر اس کے بعد چھوڑیں ان کو. اچھا نظامی صاحب, ایک اور جو آج ریمارکس انہوں نے دیے اور استفسار کیا انہوں نے نیب پروسیکیوٹر سے کہ کیا اگر کوئی جھوٹی شکایت کر دے نیب کو تو چیئرمین نیب اس پہ بھی گرفتاری کا حکم دے دیں گے. وہ اس پہ تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ نیب چیئرمین کا گرفتاری کا آتا ہے, اور کورٹ نے ٹرم یوز کی کہ ایک کامن سینس یا بیلنس بھی ہوتا ہے جس کی بیسس پہ شکایت بھی جو آتی ہے نا اس کا جائزہ لے کے پھر کوئی کیس بنایا جی جاتا ہے. بالکل ایسے ہے, بالکل ایسے. یہاں تو انتقامی کارروائی کے لیے ایک طرح تو آپ نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کے جو ویا خیان ہے وہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, میں بالکل غیر جانبدار ہوں, میری وجہ سے اکانومی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. ایک تو وہ ہے. ایک جو عمل ہے کہ ریٹائرڈ فوجی افسر جو نیب کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہاں سب کو معلوم ہے. اچھا فواد چودھری صاحب بھی ویسے بہت خلاف بیان دیا کرتے تھے چیئرمین نیب کے. نظام صاحب کل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, بڑا انٹرسٹنگ ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا یہ سال اچھا ہوگا 2020. فواد صاحب کہتے ہیں دیکھیے پاتے ہیں اشاک بتوں سے کیا فیض, ایک برہمن نے کہا ہے یہ سال اچھا ہے. اب برہمن سے مراد کون ہے؟ یہ دیکھیں میں تو اتنا زیادہ اردو دان نہیں ہوں. یہ جلم کے جو ہیں باسی ہیں یہ زیادہ فیض کو سمجھتے ہوں گے, وہ بتا سکتے ہیں. لیکن اس میں تو برہمن شاید خان صاحب کو, کہ برہمن کو بری چیز تو نہیں ہے. نہیں بری چیز نہیں ہے, لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی
یا وہ اپنی جماعت میں کسی اپنے ہی حریف کو کہہ رہے ہیں جو انٹرا میرا خیال ہے پارٹی کہ اپوزیشن ہے، وہ- یا وہ پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں؟ It does not let facts come and between a good وہ اچھا شعر یا فکر بازی کے لیے وہ حقائق کو بیچ میں نہیں آنے دیتے، حائل نہیں ہونے دیتے. وہ ویسے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ بات کر کے پھر اس کو بیلنس بھی کر دیتے ہیں، لیکن باتوں باتوں میں اپنی بات نظامی صاحب وہ کہہ بھی دیتے ہیں. خیر پروگرام کا بہرحال وہ کچھ غنیمت ہے اس لحاظ سے کہ بعض کا تو وہ آزاد روی کی سے بھی بات کرتے ہیں. آٹے میں نمک کے برابر. نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. ہمارے پہلا پروگرام تھا. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے.